खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करते हैं जिसने हमें ज़िंदगी, सेहत और सलामती और ज़िंदगी की बेशुमार नेमतें, बरकतें और बिलखसूस ये खूबसूरत मौका फराहम किया है ताकि हम जिंदा खुदा की हजूरी में बड़ी संजीदगी के साथ झुके हुए उसकी परस्तश, उसकी सताइश करते हुए, उसके नाम को जलाल देते हुए, उसके कलाम हक में से भी सुने, सीखें, जाने, ताकि उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियों को ढाल कर 30, 60, 100 गुना फल लाएं और खुदावंद के नाम को और उसके कलाम को जलाल देने का बायस बने। आमीन। कलाम अक़दस में से लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दसा और उसका 15वां बाब और उसकी आयत नंबर 28 से शुरू करके आयत नंबर 32 तक तिलावत करेंगे। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दसा उसका 15वां बाब आयत नंबर 28 से 32 तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम में मरकूम है, वो गुस्सा हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख, इतने वर्षों से मैं तेरी खिदमत करता हूं और कभी तेरी हुक्म अदूली नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा माल मता कसबियों में उड़ा दिया, तो तू उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा ज़बह कराया। उसने उससे कहा, बेटा, तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था, अब मिला है। जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबों को बरकत आमीन। याद रहे, लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दसा में और उसके 15वें बाब की पहली 2 आयत में फक्की फरीसी जो रास्तबाज समझे जाते थे या वो अपने आप को रास्तबाज समझते थे, वो यीशु मसीह पर इतराज करते हुए बड़बड़ाते कि यीशु मसीह गुनहगारों के साथ खाता पीता। यीशु मसीह का गुनहगारों के साथ बड़ा गहरा रिश्ता, ताल्लुक। लिहाजा रास्तबाजों की बुड़बड़ाहट और उसके जवाब में यीशु मसीह ने लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दसा में और उसके 15वें बाब में 3 तमसीलें की। नंबर 1, खोई हुई भीड़ की तमसील। इसका जिक्र 15वें बाब की आयत नंबर 3 ta 7 में पाया जाता है और इसमें वाज़ह किया गया है कि अगर किसी शख्स की 100 भेड़ें हो, उसमें से एक गुम हो जाए, एक खो जाए, तो वो 99 की फिक्र नहीं करेगा, बल्कि किसकी फिक्र करेगा? उस एक खोई हुई भीड़ की फिक्र करेगा। और जब वो खोई हुई भेड़ की तलाश में निकलता है और वो मिल जाती है, तो वो उस खोई हुई भेड़ की वापसी पर या उसके मिल जाने पर
بہت بڑی خوشی مناتا ہے۔ اور اس کی دوسری تمثیل جو ہے 15ویں باب کی آیت نمبر 8 تا 10 میں پائی جاتی ہے، اور اس میں ایک کھوئے ہوئے درم کی مثال یا تمثیل دی گئی ہے، اور اس میں بھی صاف اور واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کسی عورت کے پاس درم تھا، اور جب اس کا درم کھو گیا تو اس نے چراغ جلا کر اپنے گھر کے کونے کونے میں اسے تلاش کیا، اور کافی جد و جہد کے بعد جب اسے کھویا ہوا درم ملا تو وہ خوشی منا، شادمان ہو۔ اور تیسری تمثیل جو ہے وہ کھوئے ہوئے بیٹے کی تمثیل ہے، اور اس کا ذکر 11ویں آیت سے شروع ہوتا اور 32ویں آیت پر ختم ہو جاتا ہے۔ تینوں تمثیلوں کا مقصد کھوئے ہوئے یا گنہگار انسان کی حقیقی توبہ کے باعث خدا کی حضوری میں واپسی اور خوشی، ان ساری تمثیلوں کا، تینوں تمثیلوں کا مقصد یہ ہے۔ اور آج ہم پڑھی گئی تمثیل کی اہم سچائیوں پر بات کریں گے، اور اس میں جو سچائیاں پائی جاتی ہیں اس کو سیکھیں گے یا جانیں گے۔ تمثیل کے شروع میں صاف اور واضح کہ ایک باپ کے دو بیٹے، بڑا جو ہے وہ خدمت گزار ہے، فرما بردار ہے، چھوٹا جو ہے نافرمان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے خیالات جو ہیں، اس کے جذبات جو ہیں، اس کے احساسات جو ہیں وہ بھی بڑے سے یا باپ سے منفرد ہیں، الگ تھلگ ہیں۔ اور تمثیل کے شروع میں کہا گیا ہے یا لکھا گیا ہے یا واضح ہے کہ جو چھوٹا بیٹا ہے اس نے اپنے باپ سے کہا جو کچھ میرے حصہ میں آتا ہے وہ مجھے دے دے۔ باپ نے یہ مناسب جانا کہ اس سے پہلے کہ لوگ سنیں، اس سے پہلے کہ ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو، اس سے پہلے کہ شور شرابہ ہو، میں صلح سلامتی کے ساتھ جو کچھ اس کا بنتا ہے اسے دیے دیتا ہوں۔ اور باپ نے اس کی ڈیمانڈ پر، اس کے کہنے پر جو کچھ اس کا حصہ بنتا تھا اسے دے دیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بیٹے نے جب اسے اس کا حصہ مل گیا تو اس نے باپ کو، باپ کے گھرانے کو، سب کو جو اس کے لیے بڑے اہم تھے، ان سب کو نہ صرف نظر انداز کیا بلکہ ان سب کو چھوڑ کر دور دراز ملک میں روانہ ہو، اور اس نے اپنا سارا مال لکھا ہے کہ بد چلنے میں اڑا دیا۔ اور پھر جب سارے کا سارا مال اس نے بد چلنی میں اڑا دیا تو مال کے ختم ہونے کے باعث، مال کے اڑانے کے باعث اور ملک کے اندر کال پڑنے کے سبب سے وہ محتاج ہو گیا۔ اسے یہاں پر ہمیں کچھ خاص چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو اس نے اپنے سارے کا سارا مال اڑا دیا، ختم کر لیا، یہ اس کے لیے بہت بڑی مشکل ہے۔ اور دوسری اس کے لیے یہ بھی مشکل ہے کہ ملک کے اندر سخت کال ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز نظر نہیں آتی یا میسر نہیں۔ ان حالات کے پیش نظر مجبور ہو گیا اور کسی کے پاس جا کر اس نے ریکویسٹ کی کہ مجھے جاب دے، مجھے نوکری دے۔ اور اگر اسے جاب ملی، نوکری ملی تو وہ بھی کیسی تھی؟ سور چرانے کی اسے جاب ملی۔ اور
جب اسے سور چرانے کی جاب مل گئی تو سور چراتے چراتے جو کچھ سور کھاتے تھے وہ بھی کھانے پر مجبور ہو گئے، یہاں تک اس کی حالت میں سمجھتا ہوں قابل رحم کہ وہ سور کی خوراک، سوروں کی خوراک یعنی پھلیاں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اور سوروں کی خوراک کھانے پر مجبور ہوا اس لیے ہوا کیونکہ اس نے سارے کا سارا مال باپ چلی میں اڑا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سخت کال کے باعث بھی اسے یہ سب کچھ کرنا پڑا، یا سوروں کی خوراک کھانے پر وہ مجبور ہوا کیونکہ اس نے اپنے لیے آپ ہی ایسے حالات پیدا کیے۔ لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا، تھوڑا سا عرصہ گزرا، مشکلات میں سے گزرا، پھر اسے ہوش آیا، پھر اس کے ذہن نے، دل و دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا، اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے سوچا کہ میرے باپ کے گھر میں تو بہت سے نوکروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے، لیکن میں یہاں روٹی سے محروم اور سوروں کی خوراک کھانے پر مجبور ہوں، اور میں یہاں پر بھوکا مر رہا ہوں۔ تب اس نے ذہنی طور پر فیصلہ کیا، وہ ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہو، اور اس نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں گا اور میں اپنے گناہ کا اقرار کروں گا، توبہ کروں گا، اور اسے کہوں گا کہ میں گنہگار ہوں، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، میں اب اس لائق نہیں کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اب اپنے نوکروں جیسا ایک نوکر رکھ لے۔ جب اس نے ذہنی طور پر اپنے باپ کے گھر میں واپس جانے کی تیاری کی یا فیصلہ کیا، اس کے بعد اس کا اگلا قدم یہ تھا کہ لکھا ہے کہ وہ اٹھا، اس نے عملی قدم اٹھایا، اس نے اگلا سٹیپ لیا، اور وہ اپنے باپ کے گھر کی طرف روانہ ہوا، باپ کے گھر کی طرف چلا گیا، اور جیسے ہی وہ گاؤں کے نزدیک پہنچا یا گھر کے نزدیک پہنچا، اس کے باپ نے اسے دور سے دیکھا، اور وہ دیکھ کر رحم اور ترس سے بھر گیا، اور دوڑتا ہوا اسے جا ملا، اسے گلے لگایا، اسے چوما۔ لیکن گنہگار بیٹا نے فوری طور پر اپنے گناہ کا اقرار کیا، توبہ کی، اور کہا کہ اے باپ، میں آسمان کا یعنی آسمان پر رہنے والے خدا کا اور تیری نظر میں بھی، آسمان کی نظر میں یا آسمان پر رہنے والے خدا کی نظر میں گنہگار، اب میں اس لائق نہیں کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ لیکن باپ جو رحم اور ترس سے بھرا ہوتا، باپ نے کہا، نوکروں کو حکم دیا کہ اسے اچھے سے اچھا لباس، ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں ایک اچھی جوتی پہناؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ ساری فکر کس کے لیے ہے؟ جو نکمے، اڑاؤ، ان کے لیے بہت بڑی فکر، اور یہ روحانی اور جسمانی طور پر بھی سب سے زیادہ فکر روحانی باپ ہو یا جسمانی باپ،
جو درست سمت چلتے ہیں، جو درست طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، جن کے بارے میں باپ کو یہ علم ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اس کی کوئی بات نہیں، جس کے بارے میں باپ بے فکر ہوتا ہے، اس کے لیے اتنا کچھ نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس قابل ہے کہ یہ سارے کا سارا سسٹم چلا سکتا ہے یا اس کا گزارا ہو سکتا ہے۔ لیکن جس کے بارے میں باپ فکر مند ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ نکما نکھٹو، اس کی سب سے زیادہ فکر ہے۔ آج بھی اپنے گھروں میں ہم دیکھیں، جو سب سے زیادہ پریشان کرنے والا ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ ماں باپ کو، بہنوں بھائیوں کی ان کو اسی کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن جو منقول کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کئی خواہشات کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ باپ نے نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے لیے اچھے سے اچھا لباس، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہاتھ میں انگوٹھی، اور پاؤں کے لیے اچھی سے اچھی جوتی پہناؤ، اسے سب کچھ لا کے دو۔ اور اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا تھا کہ ایک موٹا تازہ پلا ہوا بھیل ذبح کرو، تاکہ ہم سب ضیافت کریں، خوشی منائیں۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ؟ کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا، اب یہ زندہ ہوا، اس لیے کہ یہ کھو گیا تھا، اب ملا ہے، لہذا خوشی منانا ضروری تھا۔ خوشی منائیں، ضیافت کریں۔ لیکن جو ہمیشہ اچھی خدمت کرتا تھا اور باپ کا بڑا تابع دار اور فرما بردار تھا، جب وہ گھر کے نزدیک پہنچا، کیونکہ وہ کھیتوں میں کام کر رہا تھا، جب گھر کو لوٹا تو اسے گھر کے نزدیک پہنچنے پر گانے بجانے والوں کی اور ناچنے والوں کی لکھا ہے کہ آواز اس کے کانوں میں پڑی، اور اس نے وہ سارے گانے بجانے کی آواز سنی۔ اس نے جو اس کے باپ کے گھر کے اندر نوکر تھے، ان میں سے کسی کو پوچھا، یہ کیسی آوازیں ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسا شور ہے؟ تو اس نے اسے جواب دیا کہ تیرا وہ بھائی جو سب کچھ لے کر چلا گیا، اڑاؤ تھا، جس نے سب کچھ برباد کر دیا، وہ واپس آیا ہے، اور اس کے واپس آنے پر تیرے باپ نے ایک بڑی ضیافت کا اہتمام کیا۔ تو خدمت گزار فرما بردار بیٹا جو ہے وہ ناراض ہو گیا، اس نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور جب اس نے ناراضگی کا اظہار کیا تو اس نے گھر میں جانا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے سمجھا اس سے یہی بہتر ہے کہ میں باہر ہی جاتا، میں نہیں جاتا۔ اور خدمت گزار جو بیٹا ہے یا فرما بردار جو بیٹا ہے، اس نے اعتراض کیا، اور اس وقت اعتراض کیا جب باپ کو اس بات کا علم ہوا کہ میرا بڑا بیٹا کھیت سے واپس آیا، اسے پتا چلا ہے کہ گھر میں ضیافت ہے، وہ اس بات سے ناراض ہے، تو اس نے گھر کے اندر آنا مناسب نہیں سمجھا، لہذا باپ اس کے پیچھے گیا اور اسے منانے کی کوشش کرنے لگا۔ اور جب وہ اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا تو اس نے جو خدمت گزار تھا، جو بڑا فرما بردار تھا، اس نے اعتراض کیا
اور اس کا اعتراض کیا تھا کہ تو نے مجھے بکری کا ایک بچہ بھی نہیں دیا کہ میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا۔ مطلب میرے بھی جذبات ہیں، میرے بھی احساسات ہیں، میری بھی خواہشات ہیں، میری بھی ضروریات ہیں، لیکن نکھٹو اجاڑو کے لیے سب کچھ ہے، لیکن میرے لیے تیرے پاس کچھ بھی نہیں۔ لہذا خدمت گزار اور فرما بردار بیٹے کا مطلب یہ تھا کہ تو نے اے باپ میرے جذبات کو نہ صرف نظر انداز کیا، تو نے میرے جذبات کو کچل کر رکھ دیا۔ اے باپ تو نے میرے نہ صرف احساسات کو نظر انداز کیا بلکہ تو نے میرے احساسات کو کچل کر رکھ دیا ہے۔ اے باپ تو نے نہ صرف میری خواہشات کو نظر انداز کیا بلکہ تو نے میری خواہشات کو بھی کچل کے رکھ دیا۔ اے باپ تو نے میری ضروریات کو نہ صرف نظر انداز کیا بلکہ تو نے میری ضروریات کو بھی کچل کر رکھ دیا۔ لیکن جب یہ سب کچھ اڑانے والا، برباد کرنے والا واپس آیا، تو نے بہت بڑی ضیافت کی۔ باپ نے کہا جو کچھ میرا ہے وہ سب کچھ تیرا ہے، لیکن خدمت گزار اور فرما بردار بیٹے کے نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محض لفظوں سے کام نہیں چلتا، زبانی کلامی کہنے سے کام نہیں چلتا، بلکہ کچھ نہ کچھ عملی طور پر بھی آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، ضرورت تھی، لیکن تو نے میری خواہشات کو، تو نے میرے جذبات کو، تو نے میرے احساسات کو اور تو نے میری ضروریات کو بھی نظر انداز کیا اور کچلا ہے۔ لیکن جو خدمت گزار فرما بردار بیٹا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ عملی طور پر میرے لیے بھی ہونا چاہیے تھا۔ مقصد ساری کی ساری تمثیل کا مقصد جو حقیقی توبہ کرنے والے لوگ ہیں، جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں، خدا کی حضوری میں واپس لوٹتے ہیں، تو اس کے سبب سے بڑی خوشی منائی جاتی ہے۔ ان ساری باتوں سے واضح ہوا کہ روحانی جسمانی طور پر نکموں پر زیادہ نظر رکھی جاتی ہے، ان کی ضروریات پر نظر رکھی جاتی ہے، لیکن روحانی جسمانی طور پر جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ درست سمت چل رہے ہیں، ان کی اتنی فکر نہیں کی جاتی، کیونکہ بات خواہ وہ روحانی ہے خواہ وہ جسمانی ہے، ان سے، ان کے طور طریقوں سے، ان کے درست راہ پر چلنے کے سبب سے وہ مطمئن ہوتے ہیں۔ آمین۔ اس لیے جو درست سمت چلتے ہیں ان کے بارے میں کوئی بھی فکر مند نہیں ہوتا، لیکن جو درست سمت چلتے نہیں ان کے بارے میں ہر کوئی فکر مند ہوتا ہے۔ آئیں سب مل کر خدا سے فضل مانگے کہ ہم درست سمت چلتے رہیں اور خداوند کے نام کو جلال دیتے رہیں۔ آمین۔